أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग सूरत अल कौसर इंशाअल्लाह स्टार्ट करते हैं। मक्की सूरत है, 1 रुकू है और 3 आयात। इसको सूरह अन-नहर भी कहते हैं क्योंकि इसमें नहर का जिक्र आया है। अगर हम लोग सूरह अल माऊन से इसका, जो कि हमने अभी किया नहीं है, सूरह अल माऊन से इसका रब्त देखें तो उसमें बुखल के बारे में था, नमाज में लापरवाही दिखावा। तो यहाँ नमाज और सदक़े की बात हो रही है कि फसल्ली लिरब्बिक। और इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर अल्लाह ने आपको कसरत से दिया है तो आप भी बहुत देने वाले बने। पिछली सूरत में क्या था कि वो छोटी भी चीज़ नहीं देते थे। जब हम इंशाल्लाह करेंगे अल-माऊन तो छोटी सी छोटी चीज़ भी देते हुए उनकी जान जाती थी। या नहर की बात हो रही है, यानी ऊंट की कुर्बानी, बड़ी से बड़ी चीज़ कुर्बान करो। सूरतुल कौसर क़याम मक्का के दूसरे दौर यानी 4 से 5 नबवी में ऐलान आम के बाद नाजिल हुई। ये सूरत इंतहाई दिल शिकन हालात में नाजिल हुई। कब नाजिल हुई? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत क़ासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल पर कुरैश के सरदार आस बिन वाइल सहमी ने उन्हें अब्तर कहा, यानी कटा हुआ, बेनामो निशान। अब कुछ लोग कहते हैं, इस पर थोड़ा सा इख्तलाफ है, वो इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं कि इसके क्या मुराद हैं और ये किसके बारे में नाजिल हुई। तो हम वर्ड बाय वर्ड इंशाल्लाह तर्जुमा करते हैं। इन्ना अअतैना कल कौसर। इन्ना बेशक हम, इन्ना एक्चुअली ये होता है, उसको जब मर्ज कर देते हैं तो इन्ना से इन्ना बन जाता है। अगर बेशक मैं कहना हो तो इन्नी या इन्ननी, और अगर सिर्फ बेशक कहना हो तो इन्ना। तो हमें पढ़ते हुए गलती नहीं करनी चाहिए कि हम इसको सिर्फ इन्ना कहें, हम इसको इन्ना कहेंगे कि बेशक हमने। बेशक हमने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने लिए हम का वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि आपने देखा होगा जब रॉयल किंग कहते हैं तो हम अपने आप को क्या कहते हैं कि हम एक्सक्लूसिवली अपना सुपीरियॉरिटी के लिए कहते हैं ना, हम रॉयल हाइनेस के लिए हम लोग कहते हैं कि जी हमने ये किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी ये कह रहे हैं कि हमने आतोइना, हमने अता की, हमने अता की का तुम्हें अल कौसर, कौसर अता की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमा के कहा जा रहा है कि हमने अता की। अच्छा, ये अता नहीं है, हमजा ता या से आता नहीं है। आता भी एक वर्ड होता है, हमजा ता या, उसके मानी होते हैं देना। मगर जब अता आ जाए, आइन और ता आ जाए तो इसका मतलब होता है गैर मुतवक्के चीज़ देना, यानी कि ऐसे सरप्राइज या ग्रांट्स या कोई बहुत बड़ी चीज़ देना जो कि मोर देन एक्सपेक्टेड हो। आता, नॉट अता। जैसा हम ईता ज़का कहते हैं कि सदका देने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है कि वह अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़का, ये हमज़ा ता या से है, आतुज़्ज़का। और नमाज पढ़ें, ज़कात दें, व इक़ामस्सला व ईता ज़का, ये ईता है या आता है। मगर यहाँ पे आता आया है, ये डिफरेंस होता है आता और आता। तो हमें इसमें तजवीद पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए कि इट्स नॉट आता, इट्स आता। और हमने बेशक तुम्हें अता की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की, ये मादी का सीगा है, आतैना, हमने अता की। बाब इफ़आल से आतैना, हमने तुम्हें अता की, हमने तुम्हें दे दिया। क्या दिया? क्या हमने आपको अता की? अल कौसर, काफ ता रा। आता के जो रूट लेटर्स थे वो आइन ता या थे। अल कौसर के का ता रा, अल कौसर।
اس کے جو مطلب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے allot, abundance, کثرت, کثیر. اور یہ بڑا ایک ان کامن سا پیٹرن ہے. اسے کہتے ہیں فعل کے وزن پر, کوثر. ہر ایک کا ایک پیٹرن ہوتا ہے نا. جوہر بھی اسی پیٹرن پہ ہوتا ہے, نوفل یا گوہر, یہ بہت ریئر پیٹرن ہوتا ہے. جتنا پیٹرن ریئر ہوگا اتنا ہی پاورفل اس کا یوزیج ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَثِيرَ, ہم نے تو تمہیں بہت کثرت دی, پلینٹینس. مگر عرب یہ لفظ کوثر جو استعمال کرتے تھے نا, یہ جب کوئی چیز ان امیجنیبلی واو یا بیونڈ امیجنیشن ہو, کہ بہت زیادہ کثرت میں, بہت زیادہ جب دیا جاتا تھا نا تو کثرت سے ہٹ کے وہ کوثر بولتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کو بہت کثرت سے نوازا. اب اس کا مطلب کیا ہے کوثر کا, یہ ذرا دیکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خیر کثیر یعنی بہت ساری خیر. کچھ لوگ کہتے ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت کی نہر ہے جس کا نام کوثر ہے. کوثر سے مراد نمبر 3 اولاد کی کثرت ہے, چاہے وہ نسبی ہو چاہے روحانی, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان سے ان کے اولاد جو بیٹے تھے وہ تو بچپن میں ہی چھین لیے یا لے لیے اپنے پاس واپس بلا لیے. اور جو ہم سب ان کی آل اولاد ہیں وہ ان کی اولاد ہی ہیں, نسبی یا روحانی. مگر ہم سب قیامت تک کے لیے ان کی اولاد ہیں, ان کی آل ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی کوثر جنت کی, احادیث سے ثابت ہے کہ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جو شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی, جس کے کنارے موتیوں کے خیمے ہیں, اس کا پانی مشک کی طرح خوشبودار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یہ وہی کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عنایت فرمائی. ایک اور جگہ روایت ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حدیث سے ثابت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان تشریف فرما تھے, صحابہ نے یہ عرض کیا, اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند اور بے ہوشی طاری ہو گئی اور ہنستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اٹھایا. ہم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہنسنے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا کہ مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے اور آپ نے پوری سورۃ کوثر پڑھ دی. فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ کوثر کیا ہے؟ ہم سب نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, اس میں خیر کثیر ہے. وہ حوض ہے یعنی وہ پونڈ ہے جس میں میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گی. اس کے جو پانی پینے کے جو برتن ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے. بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ اے اللہ یہ تو میرے ہی امتی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی باتیں گھڑ لی اس دین میں, یعنی کہ بدعت کرنے لگے, انہیں حوض کوثر کا پانی نصیب نہ ہوگا. سبحان اللہ. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. ابو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے. سعید نے جواب دیا کہ جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں داخل ہے جو اللہ نے آپ کو عنایت فرمائی. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ڈیفرنٹ الکوثر کے معنی ہیں. ایک اور بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہم ان کے فالوورز ہیں یہ بھی کوثر کے ہی معنی رکھتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ اتنے ہی بڑے فالوور جو ہیں وہ حوض کوثر سے پئیں گے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ بھی کثرت میں آتے ہیں, کوثر میں آتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حوض کوثر مراد ہے جو میدان حشر میں ہوگا, اور وہی جو ہم نے ابھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے. سبحان اللہ. اس خیر کثیر کی وضاحت کے متعلق بائی دا وے تفاسیر میں تقریباً 25 اقوال ملتے ہیں.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خیر کثیر کی سب سے بڑی مثال خود قرآن مجید ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال حکمت بھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ ترین درجے میں جو حکمت عطا ہوئی ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 269 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، یعنی وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جسے حکمت دی گئی، فقد اوتیا خیرا کثیرا، تو اسے خیر کثیر عطا ہو گئی۔ تو کتنی ساری چیزیں آ گئی اس میں، جنت کی نہر، کوثر، نبوت کے جو نبوت ہے سیلف وہ، اس کے برکات، دین اسلام کو کہہ لیں، صحابہ کرام کی کثرت جو تھی، فالوورز جو ہیں ان کو کہہ لیں، رفع ذکر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کا ذکر بلند کیا اس کو کہہ لیں، یا مقام محمود کو کوثر کا، یہ سب کوثر کے میننگ میں آتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا کثرت سے، یعنی قرآن، نبوت، عام خیر کثیر لے لیں۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جب ان کے دشمنوں نے ان کو بولا کہ آپ کا تو نام لیوا ہی کوئی نہیں ہوگا، ان نشانیاں کا وہ لفتر میں ہم آگے دیکھیں گے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کثرت سے نام بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں محمد، احمد، سب سے زیادہ رکھے جانے والے نام بھی یہی ہیں۔ ہر اذان میں، ہر نماز میں، تشہد میں، اللہم صلی علی محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ورفعنا لک ذکر، کہ ہم آپ کا ذکر بلند کر دیں گے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں فصلی لربک وانحر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پرواہ نہ کریں ان کی، ہم نے آپ کا ذکر بلند کرنا ہے، اور یہی کٹیں گے، یہی دشمن آپ کے دم کٹے ہوں گے، ان کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، آپ بس صلی لربک وانحر کریں، یعنی کہ پس صلی، صاد لام یا، Allah will take care of everything else. You just take care of Allah subhanahu wa ta'ala. Because salah is only between you and your Rabb. Salli, صاد لام یا، لی ربکا، کس کے لیے نماز پڑھو؟ جب نماز پڑھو تو صرف اپنے رب کے لیے، لی کا مطلب لیے، ربکا اپنے رب کے لیے، اور جب قربانی کرو تو صرف اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ نون حارا ونحر، انحر و انحر، جب ہم اس کو مرج کریں گے تو ونحر ہو جائے گا۔ جب مشکل آئے تو ہم کیا کریں؟ جب دشمن حملہ کرے تو ہم کیا کریں؟ ہم نے دیکھا تھا اذا جاء نصر اللہ، اس میں بھی یہی تھا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ نماز ہی اصل شکر ہے، نماز ہی مشکل کشا ہے۔ سبحان اللہ، ہم لوگ کیوں نماز پڑھتے ہیں کہ بس جہنم سے خلاصی ہو جائے؟ نہیں، نماز اللہ سے قربت کے لیے پڑھو، نماز اس لیے پڑھو کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ رابعہ بصری کا مجھے قول بہت پسند ہے، میں آپ کو انگلش میں بھی بتا دیتی ہوں، اردو میں بھی بتا دیتی ہوں ترجمہ کر کے، کہ she said, "Oh my Lord، اے میرے رب، if I worship you from the fear of hell, burn me in hell، کہ اگر میں تیری عبادت صرف اس لیے کروں کہ جہنم کے خوف سے، تو مجھے جہنم میں جلا دو۔ if I worship you from hope of paradise، تو bar me from its gate، یعنی کہ اگر میں تیری عبادت صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ جنت کی امید ہے مجھے، تو مجھے جنت کے دروازے سے روک دے۔ But if I worship you for yourself alone, grant me then the beauty of your face۔ سبحان اللہ، لیکن اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ اکیلے تیرے لیے، صرف تیرے لیے، پھر مجھے اپنے چہرے کی خوبصورتی عطا کر۔ اس میں بہت گہرا ایک سبق ہے ہمارے لیے، سبحان اللہ، کہ ہمیں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرنی کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، ہمیں جہنم میں نہیں جانا، ہمیں اللہ کی عبادت اس لیے کرنی ہے کہ وہ ہم اسی لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں اللہ سے بات کرنے کا موقع تلاش کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ فصلی، صلی کو دیکھتے ہیں، اصل میں صلی کا مطلب کیا ہے؟ صلی کے معنی ہے آگ جلانے کی، جیسے ہم کہتے ہیں صلی تو شاہ، میں نے بکری کو آگ پر بھون لیا۔ اور میں ہمیشہ سے
सोचती थी कि सल्ली भूनने को और नमाज का क्या ताल्लुक है, क्या रब्त है। तो एक लॉन्ग स्टिक जो बहुत सख्त हो, वो जैसा बेंड नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह देखें, स्टिफ है, तो जब उसको आग में हिला हिला कर रोस्ट करते हैं ना, तो वो सॉफ्ट हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो सल्ला भी, या जो नमाज है, वो भी हमें सॉफ्ट और स्ट्रेटन आउट करने के लिए होती है। इसी तरह जब वो लोग नाका या फर्स या हॉर्स या कैमल की हड्डियों को, जो बच्चा पैदा करते वक्त सॉफ्ट हो जाती थी ना हड्डियां, तो उसको कहते थे असलत, अल्फरसु असलतन नाका, यानी कि उनकी हड्डियां बेंड हो गई, सॉफ्ट हो गई। मुसल्ली, आपको पता है नमाज पढ़ने वाले को मुसल्ली कहते हैं, मगर इस्लाम से पहले मुसल्ली पता है किसको कहते थे? जो घोड़ों की रेस में सबसे ज्यादा आगे तेज जीतता था ना घोड़ा, उसको मुजल्ली कहते थे, अल मुजल्ली। और जो सबसे सॉफ्ट वीक, जिस पर कोई स्ट्रेंथ नहीं होती थी, हारने वाला, उसको कहते थे अल मुसल्ली। उसी से मुसल्ली निकला है कि हमें इस तरह नमाज पढ़नी चाहिए। फसल्ली li रब्बिका, आराम आराम से, आहिस्तगी के साथ, सॉफ्टनिंग के साथ, क्योंकि सला का मतलब ये है कि अपने अंदर सख्ती को खत्म कर दो, सॉफ्ट कर दो, हम्बल हो जाओ। और आपने अगर रिवर्ट की स्टोरीज पढ़ी हो जो इस्लाम कबूल करते हैं, तो वो कहते हैं सजदा करना ही हमारे लिए सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हम कभी इसके आदी नहीं है, किसी के आगे झुकने के आदी नहीं। तो जो यहाँ सलात से सॉफन नहीं हुए, तो फिर वो जहन्नुम में सॉफ्ट होंगे, जहन्नुम में रोस्ट होंगे। इसीलिए सल्ला का मतलब है कि भूनना, आग में जलना। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इनहर ये फेल अमर का सीगा है, जैसा कि सल्ली भी फेल अमर का सीगा है, यानी करो, बस करो, नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो, कुर्बानी दो। नहर ऊंट ज़बह करने को कहते हैं। हर कुर्बानी नहर नहीं कहलाती। ऊंट के पाँव बांधकर, इसलिए उसके जो हलक में या हलकों में जो नेजा बांधा जाता है ना, खड़े होकर, वो सिर्फ ऊंट को इसी तरह ज़बह किया जाता है। बाकी किसी को, खड़े जानवर को नहीं ज़बह किया जाता, बाकी सब जानवरों को लिटा कर ज़बह किया जाता है। और नहर करते क्यों है? क्योंकि सारा ब्लड आ जाए ना बाहर, क्लेंज हो जाए, इसलिए हम हलक से ही हमें ज़बह करना होता है, अल्लाह अकबर कह के, ताकि सारा प्योरीफाई हो जाए। तो हम भी यही कहते हैं कि नहर का मतलब कुर्बानी करो कि प्योरीफाई हो जाओ अल्लाह के लिए। कुर्बानी करो जितना अपनी सताअत के मुताबिक दे सको, यानी नेमतों और एहसानात के शुक्र के तौर पर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको कह रहे हैं कि अपने परवरदिगार के लिए नमाज भी अदा कीजिए और कुर्बानी भी दीजिए। बदनी इबादतों में नमाज और माली इबादतों में कुर्बानी, ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे एक जगह फरमाया कि कुल, कह दो कि इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, सब कुछ अल्लाह के लिए है। वो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तो मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? वो इबादत क्या किसकी करते थे? बुतों की करते थे। कुर्बानी भी किसकी करते थे? बुतों के नाम की करते थे। तो मुसलमानों को जो है ना, खालिसतन हमें अल्लाह के लिए करनी चाहिए। हमें भी ये चढ़ावे और ये उसकी नजरों न्याज और इन सब से बचना चाहिए, बिदअत से बचना चाहिए, और सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी। और बाज़ उलमा ने कहा है कि यहाँ नहर से मुराद ईद उल अजहा के दिन की कुर्बानी है, और नमाज से मुराद उसी दिन जो हम नमाज पढ़ते हैं कुर्बानी से पहले, उसकी है। तो ये भी हम लोग कंसिडरेशन कर सकते हैं कि हर नमाज और हर कुर्बानी जो भी हम कुर्बान करें अल्लाह की राह में, या फिर ये ईद उल अजहा की बात हो रही है। इससे सबक क्या मिला? कि जब भी, और पिछली भी हमने सूरत में यही देखा कि जब भी इंसान को हमने सूरह नस्र, कि जब भी हमें इंसान को कोई नेमत मिले तो इसे उसका हक अदा करना चाहिए। और हक कैसे अदा होगा? जब इंसान अल्लाह की मर्जी और इताअत का काम करेगा। अल्लाह का शुक्र कैसे किया जाए? इस सवाल का जवाब इसमें है कि आप सबको भी, हम सबको भी खैर कसीर मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर कसीर ये कम है कि हम कुरान की नेमत से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इसके शुक्राने के लिए? ख़ास हमें शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए। हम हर क्लास से पहले सदका करें, नफल अदा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तूने मुझे चुन लिया, अपनी किताब समझने के लिए चुन लिया। एक तरफ बंदा अल्लाह का हक ना भूले और दूसरे बंदों का हक ना भूले।
کیونکہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، جب خوشیاں ہوتی ہیں، جب خوشی مناتے ہیں تو اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہیں، دوسروں پہ تو خرچ ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نماز پڑھو پھر دوسرے پہ خرچ بھی کرو، محروم لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے خوشی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کثرت سے نوازا، اب آپ لوگوں کو بھولے مت۔ چھوٹی عید میں بھی یہی ہوتا ہے، جو عید الفطر ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر صدقہ فطر دیتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کو بھی یاد کرتے ہیں، غریب مسکین کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اصول کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ اور حسب توفیق صدقہ۔ عبداللہ بن عمر نے سورہ بقرہ کے خاتمے پر 7 اونٹ ذبح کیے تھے۔ عربوں کے ہاں سب سے بڑی دولت اونٹ تھی، تو کسی کو اگر عزت دینی ہوتی تھی تو وہ اس کی مہمانی میں اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، یہ مرغی اور بکری وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ تو صدقے کا جو عام تصور ہے نا، وہ یہی ہے کہ بڑی سے بڑی چیز اللہ کی راہ میں کھلے دل کے ساتھ۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان نشانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ شانی، شین نون حمزہ سے شناعن، اس کا مصدر ہے اور اس کا اسم فاعل ہے شانئن۔ شانئن جو یہاں یوز ہوا ہے وہ اسم فاعل یوز ہوا ہے، یعنی کہ اس سے مراد ایسا دشمن جو بدخواہ بھی ہو اور کینہ بھی رکھتا ہو، یعنی دشمنی بھی اتنی رکھتا ہو، عداوت بھی رکھتا ہو اور بغض بھی، اور یہ دشمنی کا تیسرا انتہائی درجہ ہے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی دشمن تھے، پہلے تو آپ کو بہت پسند کرتے تھے، پہلے تو آپ صادق الامین کے نام سے مشہور تھے، مگر جیسے جیسے آپ نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی وہ آپ کے دشمن بنتے گئے، اور ایسے ویسے دشمن نہیں، اس طرح کے دشمن کہ وہ آپ خوش ہوں تو آپ کو تکلیف ہو، ان کو جس طرح ان کو تکلیف ہوتی تھی جب آپ خوش ہوتے تھے۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے، نعمت کے ملتے ہی ساتھ حاسد پیدا ہونے لگتے ہیں، جیلسی شروع ہو جاتی ہے، خواہ دین کی نعمت ملے یا دنیا کی نعمت ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سب کی آنکھوں کا تارا تھے، سچے، امانت دار، سب ان کو پسند کرتے تھے۔ جیسے ہی نبوت ملی سب دشمن ہو گئے، خاص کر اپنے جو خاندان والے تھے وہ زیادہ آپ کے دشمن ہو گئے، سرداری چھننے کے ڈر سے یا عزت کے ڈر سے۔ بہرحال اہل کتاب بھی دشمن ہوئے، وہ بس پہلے تو وہ انتظار میں تھے کہ کوئی نبی آئے گا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کو حسد مار گئی کہ ہماری بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے کیوں یہ نبی آئے۔ تو شیطان اسی طرح ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھاتا ہے، اندر ہمارے بغاوت اور کینہ اور بغض پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دوسرے بیٹے، جسے طیب بھی کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں طاہر، کچھ کہتے ہیں طیب، کچھ قاسم، ابراہیم، بہرحال ہمیں ڈفرینٹ علماء کے حساب سے ڈفرینٹ نام ملتے ہیں، مگر جب ان کے صاحبزادے فوت ہوئے تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے، تالیاں بجانے لگے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا تو گھر جڑا ہوا بھی تھا ابو لہب سے، تو پتہ چلا کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں آتی تھیں، تو سوچے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ وہ ایک دوسرے کو مبارک کے طور پہ کہنے لگے کہ بطورا محمد یا بوتیرا محمد، کہ اس کی تو دم کٹ گئی۔ دم کٹے جانور کو ابتر کہتے ہیں، بطورا کہتے ہیں۔ جب کسی جانور کے دم کٹنے سے یہ جو ورڈ ہے بطر، یہ مخصوص ہے، اور معنی اگر لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں مقطوع، یعنی کہ یا لا ولد، اس کا آگے ذکر خیر ہی کوئی نہیں رہے گا۔ لوگ اس طرح کہتے تھے کہ اس کو تو کوئی نام لیوا ہی نہیں رہے گا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تو کوئی نرینہ اولاد ہے نہیں، تو اس کا تو بس معاملہ زندگی میں ہی ختم ہو جائے۔ ان دشمنوں میں سے اکثر تو جنگ بدر میں مارے گئے تھے، اور اگر ان کی نسل کہیں بچی بھی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ ابتر کون ہے، آپ کے دشمن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو دشمن زیادہ تر تو جنگ بدر میں مارے گئے، تو اگر کوئی چند رہ بھی گئے تو ان کی اولاد میں کوئی ان کا نام لینے والا تو ہے نہیں، مگر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں تو ان کا تو ذکر خیر اب تک اور رہتی دنیا تک، ہر نماز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلوات پیش کرتے ہیں، ان کی شان و عظمت میں درود شریف ہم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی اذان ہوتی ہے اس میں نام ہوتا ہے، اذان کے بعد کی دعا میں آپ کا نام ہوتا ہے، الحمدللہ سب سے زیادہ نام رکھا جانے والا آپ کا نام ہے، تو کون ابتر ہوا؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ ابتر نہیں، تم لوگ ابتر ہو گے، تم لوگ کا نام لیوا کوئی نہ رہے گا۔ دنیا کے اربوں مسلمان آج دیکھے ہر روز کئی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں۔ نمازوں میں ہم 5 وقت نماز میں نام لیتے ہی ہیں، اور یہ سلسلہ آپ کو پتہ ہے کب تک، قیامت تک چلتا رہے گا۔ پھر میدان حشر میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجات دیے گئے، سبحان اللہ، مقام محمود جس کی ہم لوگ دعا کرتے ہیں اذان کے بعد، تو ان کے ذکر سے تو قرآن اور حدیث کی کتاب بھری پڑی ہے، سبحان اللہ۔ قرآن میں حسد کا کوئی کیور نہیں ہے، صرف دعا بتائی ہے کہ دعا کریں، حسد کا کوئی کیور نہیں۔ امام قیم کہتے ہیں کہ ہر مرض کا علاج ہے سوائے حسد کے، اس کو صرف اللہ کی پناہ اس سے مانگنی چاہیے۔ اچھا، لوگ جیلس کیوں تھے آپ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جیلسی تھی ان کو، کیا حسد تھا؟ ان کے پاس تو نہ پیسہ تھا، نہ شہرت تھی، نہ سرداری۔ ایک چیز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کے اخلاق، کہ وہ جب بھی لوگوں کے سامنے بات کرتے تھے تو لوگوں کے دل جیت لیتے تھے۔ تو آپ سوچیں یہ کتنی بڑی پاور ہے کہ ہم اگر اچھے اخلاق والے ہوں تو لوگ ویسے بھی آپ سے حسد کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ پیسہ نہ شہرت، مگر بات کرنے کا ڈھنگ، بات کرنے کا سلیقہ، لوگوں کو معاف کر دینے کا ظرف ہو، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب تر کس لیے کہا گیا ان کو؟ کیونکہ اس وقت کیا ہوتا تھا، لڑکے، ان کی حالانکہ اولاد تھی، حضور صاحب کی بیٹیاں تو تھی، مگر لڑکیاں جو تھی وہ وراثت کے حصہ دار ہوتی ہی نہیں تھی اس وقت۔ آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیوں کو نہ کوئی آگے بڑھاتا تھا نہ کوئی پڑھاتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے تو نسل چل ہی نہیں سکتی۔ لڑکیاں ہم آج بھی، آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کتنی لڑکیاں ہیں گاؤں میں، آپ دیکھیں یا شہروں میں بھی کتنے لوگ ہیں جو وراثت میں حصے دار کرتے ہیں، یا کتنے لوگ ہیں جو لڑکیوں کو آگے پڑھاتے ہیں یا ان سے جاب بزنس کرواتے ہیں، یا ان کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھ لکھ کے، وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی ہوں گی اور کسی اور کے خاندان میں چلی جائیں گی۔ تو عرب یہ سمجھتے تھے کہ جس کا کوئی بیٹا نہیں اس کا نام لیوا باقی ہی نہیں رہے گا۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جس کو کہا گیا، یہ جو شانی ہے، یہ جو دشمن ہے، یہ عاص بن وائل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو قریشی لیڈر نے پوچھا یہ تم کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو عاص نے کہا مع ذلک الابتر قال، کہ میں تو ابتر سے بات کر رہا ہوں، مطلب اس کا کوئی نام لیوا نہیں۔ ابو جہل کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ شاید یہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ وہ جب ابراہیم کا انتقال ہوا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، تو اس وقت انہوں نے ان کو ابتر کہا تھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ عقبہ جو ابو لہب کا بیٹا تھا اس کے بارے میں ہے، جب قاسم جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے وہ فوت ہوئے، یا ابراہیم وہ فوت ہوئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ابو لہب جو ان کے چچا تھے، ان کے نیبر بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کہا تھا بطور محمد، کیونکہ دیکھیں مال چلا جائے آپ ریکور کر سکتے ہیں، ٹھیک، کسی کی صحت چلی جائے آپ ہسپتال جاتے ہیں، دوا لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، آپ ریکور کر سکتے ہیں، مگر جو اولاد کی لاس ہوتا ہے نا، اولاد کا لاس انبیئربل لاس ہوتا ہے، اولاد کا جو نقصان ہوتا ہے نا وہ کبھی بھرتا نہیں ہے، اور اس وقت کوئی آپ کو اتنی تکلیف پہنچائے تو آپ یہ امیجن کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزرتی ہوگی، سبحان اللہ۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اور تیسری آیت میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تم ان کی فکر نہ کرو، ہم نے تمہیں بہت کثرت سے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں کا بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی فکر نہ کرو، ڈونٹ وری اباؤٹ جیلس پیپل، حاسدوں کی فکر نہ کرو۔ کیا طریقہ ہے دشمنوں کے حسد سے بچنے کا؟ یہ دوسری آیت میں اللہ نے بتایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم بس اللہ سے مانگو، 2 نفل پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو، قربانی کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ یہی 2 طریقے ہیں جو انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے سکھا رہے ہیں کہ جب بھی ہم بھی کسی حسد کی نظر ہو جائیں، یا ہمیں بھی کچھ، ہمارے بھی زندگی میں کوئی لاس ہو جائے، تو ہم وہ چیزیں یاد کریں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں کثرت سے،
औलाद, माल, पैसा, सेहत, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसाइशें, दुनिया की सब नेमतों से नवाजा है। तो हमें क्या करना चाहिए? कितने प्यार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा ध्यान हटा रहे हैं इन सब परेशानियों से। ये परवाह ना करें, आप अपने आप को प्योरीफाई करें, कुर्बानी दें। सुभान अल्लाह। और मैं फिर कहती हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जो कसरत है उसमें हम भी शामिल हैं। हम हैं सन्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हैं डॉटर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उन्हें औलाद, नरीना औलाद से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं नवाजा तो उम्मा दी, पूरी उम्मत खुसूसन का नाम लेवा है। और हम जिस तरह अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा नाम रोशन करेंगे बड़े होकर, हमें प्राउड फील कराएंगे, इसी तरह हमारा रिलेशन हुजूर के साथ होना चाहिए कि हम डिसअपॉइंटिंग फॉलोअर्स ना बने। हम हुजूर के नक्शे कदम पर चलें और हम उनको प्राउड फील कराएं कि हम उनका नाम लेवा है। इससे एक और बात पता चलती है, एक और लेसन पता चलता है कि हम पॉजिटिव सोच रखना चाहिए हमें। हर कदम पर ज़िंदगी की पॉजिटिव सोचें कि अल्लाह ने हमें क्या इनायत किया। नेगेटिव पर ध्यान रखें, क्योंकि जो शख्स अपने रब को मनाने में कामयाब हो जाता है ना, उनको राज़ी करने में कामयाब हो जाता है अल्लाह को, वो ही सक्सेसफुल होता है, वो ही महफूज होता है। सुभान अल्लाह। यहाँ हम ख़त्म करते हैं सूरह कौसर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।